बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज जमा कराई गई तहलका खेज रिपोर्ट पर मुकम्मल यकीन कर लिया जाए तो यकीनी तौर पर यह पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अडयाला जेल में कैद इमरान खान साहब की बिनाई वापस आ गई। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक रिपोर्ट जमा कराई गई, उसकी ताज़ा तरीन इत्तलात आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। लेकिन पहले आपको यह बताएंगे कि 18 अगस्त की सुबह 9 बजे मंगल के दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 3 रुकनी बेंच बड़े लंबे अरसे बाद इमरान खान साहब से मुतल्लिका 3 अहम तरीन केसेस, 3 अहम तरीन मामलात की समाअत करने जा रहा है। और यही वो 3 रुकनी बेंच है जिसके मुतल्लिक ये दावा किया जा रहा है कि अगर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के दरमियान मामलात किसी मुफाहमत की सूरत आगे बढ़ते हैं तो इसी 3 रुकनी बेंच की जानिब से इमरान खान साहब की जमानत पर रिहाई का फैसला एक्सपेक्टेड है। कैसे और क्यों कर इस रिपोर्ट की तफसीलात जो जमा हुई वो एक एक करके तमाम नुकात, इमरान खान साहब की बीनाई, इमरान खान साहब की सेहत, ब्लड प्रेशर की सूरत हाल, क्या इमरान खान साहब को पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया चंद दिन पहले, मुकम्मल तफसीलात हैं इस रिपोर्ट के अंदर। और फिर आपको ये जो 3 रुकनी बेंच है सुप्रीम कोर्ट का, ये किन केसेस की समाअत करने जा रहा है ये भी बताएंगे। बल्कि आगाज़ पहले यहीं से कर लेते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 3 रुकनी बेंच मंगल 18 अगस्त की सुबह 9 बजे जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम पर मुश्तमिल ये सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच है जो इमरान खान साहब के ये जो 3 केसेस हैं इनकी समाअत करने जा रहा है। नंबर 1, इमरान खान साहब का तिब्बी मुआयना, डॉक्टर्स, अहल खाना और वकला से मुलाकात के लिए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दरख्वास्त जमा कराई गई और इसके साथ साथ शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में इमरान खान साहब को मुंतकिल करने की दरख्वास्त, इन सब को क्लब कर दिया गया है। यानी ये पहला मामला इमरान खान साहब की सेहत का है, इमरान खान साहब से ज़ाती डॉक्टरों, वकला और अहल खाना की मुलाकातों का है और इमरान खान साहब को तिब्बी मुआयने के लिए उनकी मर्ज़ी के मुआलिज के पास उनकी मर्ज़ी के अस्पताल यानी शिफा इंटरनेशनल अस्पताल इस्लामाबाद मुंतकिल करने का मामला है। इस अहम तरीन मामले की सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच मंगल की सुबह 9 बजे समाअत करने जा रहा है। दूसरा बड़ा मामला तोशाखाना केसेस में इमरान खान की सज़ा मुअत्तल की गई, जजमेंट मुअत्तल ना हुई, इंतखाबी नाअहली इमरान खान साहब की बरकरार है जो कि तजाद है इस फैसले के अंदर। अब तोशाखाना केसेस में जो इमरान खान साहब की सज़ा मुअत्तली हुई है उसकी जजमेंट मुअत्तल ना होने के खिलाफ और इंतखाबी नाअहली बरकरार रहने के खिलाफ जो है वो अपील की समाअत भी यही 3 रुकनी बेंच कर रहा है। ये भी बड़ा अहम मामला है, यानी मामलात आगे बढ़ सकते हैं अगर कोई ग्रीन सिग्नल पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान किसी मुफाहमत के हवाले से सामने आता है। तीसरा बड़ा मामला, इमरान खान साहब से मुलाकातें क्यों नहीं करवाई जा रही। अक्टूबर 15 से लेके आज 15 अगस्त के बाद अब 17 अगस्त हो गया, यानी तकरीबन कोई 10 माह का लंबा अरसा गुजरने के बावजूद ये मुलाकातों का सिलसिला क्यों टूटा हुआ है, अदालती अहकामात की अदम तामील क्यों हो रही है। इस हवाले से तौहीन अदालत की दरखास्तें हैं कि मुसलसल अडयाला जेल इंतज़ामिया, मुसलसल पंजाब की सूबाई हुकूमत और रावलपिंडी इंतज़ामिया की जानिब से अदालती अहकामात की अदम तामील की जा रही है, अदालती फ़ैसलों की तौहीन की जा रही है कि इमरान खान साहब से मुलाकातें ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करवाई जा रही। इस मामले के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो बेंच है यही 3 रुकनी ये मंगल की सुबह 9 बजे समाअत करने जा रहा है। ये बड़ी डेवलपमेंट है। अब हम आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज की लेटेस्ट जो डेवलपमेंट है इस केस से पहले, यानी ये जो 3 रुकनी बेंच इमरान खान साहब से मुतल्लिक अहम तरीन केसेस की समाअत करने जा रहा है, तो आज सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से, दीगर मामलात के हवाले से सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल की जानिब से एक तहलका खेज रिपोर्ट जमा कराई गई है। अगर इस पर यकीन कर लिया जाए तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम के लिए खुशखबरी है।
لیکن کیا اس پر یقین کیا جا سکتا ہے؟ اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب کو کہا یہ گیا، اس رپورٹ کے اندر بڑا دعویٰ کیا گیا ہے، اسی دعوے ہی سے آغاز کر لیتے ہیں کہ عمران خان کو آنکھ کی بیماری کی تشخیص ہونے پر فوری طبی امداد کے لیے انہیں راولپنڈی اسلام آباد کے بہترین اسپیشلسٹ ڈاکٹر عارف خان اور ڈاکٹر ندیم قریشی نے پمز میں ان کا علاج کیا۔ یہ سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل کی رپورٹ بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ عمران خان صاحب کی آنکھ میں نمایاں بہتری آئی اور عمران خان صاحب کی بینائی تقریباً نارمل ہو چکی ہے۔ تقریباً کا لفظ یہ استعمال کیا گیا، اور اگر اس رپورٹ کے اوپر یقین کر لیا جائے تو ماشاءاللہ 75 برس کی اس عمر کے اندر جو کہ عمران خان صاحب کی بینائی بتائی جا رہی ہے، جس کو تقریباً نارمل قرار دیا جا رہا ہے، جسے کہا جا رہا ہے کہ نمایاں بہتری ہے، تو یہ یقیناً پاکستانی عوام کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ لیکن یہ سپریم کورٹ میں جو رپورٹ سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل کی جمع ہوئی ہے، اس کو یہ دیکھا جانا چاہیے کہ کیا کس حد تک یہ مصدقہ ہے۔ سپریم کورٹ پاکستان کا بڑا عدالتی فورم، یقیناً اگر یہاں پر کوئی جھوٹی رپورٹ جمع کرائی جائے تو اس کے مستقبل میں کانسیکوینسز بھی ہو سکتے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستانی عدالتوں کے پاس اس وقت اتنی جرت موجود ہے، یا وہ آئینی اور قانونی طور پر کسی ایسے اسٹیچر کے اوپر اس وقت کھڑی ہیں کہ ایسی رپورٹ اگر جعلی ہو تو یہ رپورٹ جمع کرانے والوں کے خلاف وہ کیا کارروائی کر سکتی ہیں؟ کیونکہ اس پر سوالات پوچھے جا رہے ہیں کہ اگر واقعی عمران خان صاحب کی آنکھ کی بینائی اگر واقعی تقریباً نارمل ہو چکی ہے تو پھر ان کے ذاتی ڈاکٹر اور خاندان کو ان سے ملنے کی اجازت کیوں نہیں دی جا رہی؟ ان کا طبی معائنہ کیوں نہیں کرنے دیا جا رہا؟ سرکاری رپورٹیں ہی کافی نہیں ہیں، عوام یہ بات کر رہے ہیں، شفافیت ہونی چاہیے، اور عمران خان صاحب کی صحت کے بارے میں جو فیصلہ ہے وہ حکومتی بیانات سے نہیں سامنے آنا چاہیے، وہ ان رپورٹوں کے ذریعے نہیں سامنے آنا چاہیے، بلکہ آزاد اور عدالتوں کے جو منتخب کردہ ماہر ڈاکٹر ہیں ان کی رائے لی جانی چاہیے۔ یقینی طور پر یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ منگل کی صبح 9 بجے 18 اگست کو سپریم کورٹ کا جو 3 رکنی بینچ ہے یقیناً اس حوالے سے کوئی اہم فیصلہ لے گا۔ آگے چل کر یہ رپورٹ ہمیں کیا بتاتی ہے؟ کہا جا رہا ہے اس رپورٹ کے اندر کہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے درمیان ہر منگل کو جیل رولز کے مطابق ان کی ملاقات کروائی جاتی ہے، اور اب تک دونوں قیدیوں کی آپس میں، یعنی عمران خان صاحب کی اور بشرا بی بی کی، ان کے درمیان اب تک 84 ملاقاتیں کروائی جا چکی ہیں۔ یہ بھی اس رپورٹ کے اندر جو ہے وہ دعویٰ کیا گیا ہے۔ اچھا، آگے چل کے پھر عمران خان صاحب کے بلڈ پریشر ڈاکٹری معائنے کے حوالے سے بھی اس کے اندر کچھ اطلاعات ہیں۔ اس رپورٹ کے اندر کہا یہ گیا کہ عمران خان صاحب نے 1 اگست 2026 کو بلڈ پریشر کے اتار چڑھاؤ، سر درد، بے چینی، دل کی دھڑکن تیز ہونے اور شدید ذہنی تناؤ کی شکایت کی، جس پر پروفیسر ڈاکٹر اختر علی بندیشہ، کنسلٹنٹ کارڈیالوجسٹ پمز اسپتال نے ان کا طبی معائنہ کیا۔ یہاں پر تھوڑی سی ایمبیگوٹی ہے کہ عمران خان صاحب کو پمز اسپتال لے جایا گیا یا ڈاکٹر جو پمز اسپتال کے ہیں وہ اڈیالہ جیل پہنچے۔ بہرحال یہ کہا جا رہا ہے کہ پمز اسپتال کے ڈاکٹر اختر علی بندیشہ نے، جو کنسلٹنٹ کارڈیالوجسٹ ہیں، انہوں نے عمران خان صاحب کا معائنہ کیا، اور معائنے کے دوران انہوں نے عمران خان صاحب کا جو بلڈ پریشر ہے وہ 100/140 جو ہے انہوں نے ریکارڈ کیا۔ یہ رپورٹ بتا رہی ہے، جبکہ فروری 2026 میں اسی ڈاکٹر کے معائنے کے دوران عمران خان صاحب کا جو بلڈ پریشر ہے وہ مکمل نارمل تھا، یعنی 80/120 ہے۔ یہ ایک یقینی طور پہ بڑی بات ہے، خاص طور پر اس حوالے سے کہ تقریباً 75 برس کی عمر میں، تقریباً 74 برس کی عمر میں اگر فروری کے اندر عمران خان صاحب کا بلڈ پریشر نارمل تھا اس رپورٹ کے مطابق، تو یقیناً الحمدللہ عمران خان صاحب سپر فٹ ہیں۔ اور اب اگر 1 اگست 2026 کی جو رپورٹ ہے جس میں 100/140 قرار دیا جا رہا ہے، یعنی 20 ڈگری 20 درجے زیادہ ہے نیچے والا بلڈ پریشر اور اوپر والا، یقینی طور پر یہ بھی کوئی بہت زیادہ شدید تشویش اور پریشانی کی بات نہیں ہے ڈاکٹرز کے مطابق، کیونکہ 74 برس کی عمر کے اندر اتنا جو اتار چڑھاؤ ہے وہ بہرحال ہوتا ہے۔ لیکن عمران خان صاحب کی فیملی، عمران خان صاحب کے وکلاء، ڈاکٹرز اور پاکستانی عوام کو اچھی طرح سے اس بات کا پتہ ہے کہ عمران خان صاحب جب اڈیالہ جیل کے اندر گئے تو وہ سپر فٹ تھے، اور یہ جو تھوڑی بہت بلڈ پریشر کی شکایت ہے عمران خان صاحب کو یہ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے یقینی طور پر اس کے پیچھے کچھ وجوہات ہیں جس کا آگے چل کر ذکر کیا گیا ہے، اور پھر آگے چل کر سپریم کورٹ کی اس رپورٹ کے اندر، یہ جو سپریم کورٹ میں جو رپورٹ جمع ہوئی ہے اس کے اندر کچھ تضادات بھی ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ڈاکٹرز نے جو سفارشات تجویز کی ہیں اس رپورٹ کے مطابق عمران خان صاحب کے اس بلڈ پریشر کے بعد، وہ یہ ہے کہ ذہنی تناؤ کم کرنے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں، جن میں اہلیہ سے ملاقاتوں کے دورانیے میں اضافہ کیا جائے،
مطالعے کے لیے مناسب مواد فراہم کیا جائے اور دل کا تفصیلی معائنہ کرنے کے لیے سی ٹی کورونری انجیوگرافی کا مشورہ ہمارے جو ڈاکٹرز بھائی سینئرز ہمیں سننے والے ہیں وہ زیادہ بہتر طریقے سے اسے ایکسپلین بھی کر سکتے ہیں کہ دل کا تفصیلی معائنہ کرنے کے لیے سی ٹی کورونری انجیوگرافی کرانے کا مشورہ دیا ہے اور بلڈ پریشر کنٹرول کرنے کے لیے دوا کی مقدار بڑھاتے ہوئے گولی ٹیب نرویسک 5 mg روزانہ صبح ایک بار دینے کی ہدایت کی ہے. یہ رپورٹ یہ بتا رہی ہے. اور آگے چل کر جو ہے وہ خاندان سے ملاقاتوں کے حوالے سے بھی ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ اس رپورٹ کے اندر کچھ آئے گا، لیکن ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق ایسی تفصیلات اگر جمع کرائی بھی گئی ہیں تو باہر جو ہے وہ نہیں آئیں. سفارشات کے بعد مزید جو بات کی جا رہی ہے وہ کیا ہے، کس بات کے اوپر جو ہے وہ اس وقت ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ یہ جو رپورٹ جمع کرائی گئی ہے جناب، اس میں یہ خصوصی طور پر اس بات کا ذکر کہ ملاقاتیں آپ کیوں نہیں کروا رہے وکلا سے یا خاندان کے لوگوں سے یا ڈاکٹر سے، اس کی وجوہات بتائی گئی ہیں. عمران خان سے جیل ملاقاتیں کہا گیا اس رپورٹ کے اندر. سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل صاحب موصوف فرما رہے ہیں کہ عمران خان صاحب سے جیل ملاقاتیں کرنے والوں نے سیاسی گفتگو پر پابندی کے جیل رولز کی خلاف ورزی کرتے ہوئے میڈیا ٹاکس کی، انٹرویوز دیے، ٹویٹس کیے جن کے ذریعے آئینی عہدیداروں اور ریاست کے نمائندوں کو بدنام کیا گیا. یہ سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل صاحب بتا رہے ہیں کہ اس لیے ملاقاتوں پر پابندی لگائی گئی. آگے چل کر کہہ رہے ہیں کہ عمران خان سے ملاقاتوں کو عدلیہ، خارجہ پالیسی اداروں اور قانون نافذ کرنے والی ایجنسیز کے خلاف عوام کے جذبات کو بھڑکانے کے لیے استعمال کیا گیا، جس سے اداروں کے خلاف نفرت کو ہوا ملی. حیران کن طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے بیانات، مسلم لیگ نواز کے بیانات اداروں کے حوالے سے ایک ایسے وقت میں کہ جب وہ بڑی آزادی کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، جیل کے اندر بھی قید نہیں تھے، اور عمران خان صاحب قید میں ہوتے ہوئے کس طرح سے پاکستانی افواج کے ساتھ پاک بھارت جنگ کے دوران بھی پاکستانی عوام کو بھی انہوں نے پیغامات دیے کہ ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں، اور ایک جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ انڈین پروپیگنڈے کا سوشل میڈیا کے اوپر بھی مقابلہ کریں، اس بات کا آپ کو اندازہ ہے. لیکن جہاں کیا الزام لگایا جا رہا ہے اس رپورٹ کے اندر کہ عمران خان صاحب خدا نخواستہ کوئی اداروں کے خلاف کھڑے ہونے کی بات کرتے رہے، لیکن یہ جو رپورٹ ہے اس کے جمع ہونے کے بعد بہرحال دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کے اندر. سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل صاحب موصوف فرماتے ہیں کہ عمران خان صاحب سے ملاقاتوں پر پابندی کی وجوہات یہ ہیں، بقول ان کے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ بیانات دیتے تھے جس سے جو ہے وہ اداروں کے خلاف ماحول بنتا تھا. اچھا، اب یہ توہین عدالت کیس ہے سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل کے خلاف جو پی ٹی آئی نے دائر کر رکھا ہے کہ آپ نے اجازت دے رکھی ہے. سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل صاحب کسی کرنل صاحب کے کہنے کے اوپر یہ ملاقاتیں نہیں ہونے دے رہے. جب عدالت نے ان سے پوچھا تو انہوں نے یہ جواب آگے سے جو ہے وہ جمع کرایا ہے. اب ہم بات کر لیتے ہیں کچھ تضادات کے حوالے سے بھی اس رپورٹ کے اندر. جو سب سے بڑا تضاد ہمیں اس رپورٹ کے اندر نظر آیا، جس کے اوپر یقینی طور پر بات کرنی چاہیے، پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو آج سامنے آ کر پاکستانی عوام سے براہ راست ایک پریس کانفرنس کرنی چاہیے. سوشل میڈیا تو موجود ہے نا، اگر مین سٹریم میڈیا آپ کو کوریج نہیں دیتا، سوشل میڈیا کے ذریعے آپ بات پہنچا سکتے ہیں. لیکن گھر بیٹھ کر صرف ایک ٹویٹ کرنے کی بجائے آپ کو چاہیے کہ باقاعدہ طور پر پوری قیادت آئے سکرینز کے اوپر، اور اس کے مطابق پھر جو ہے مستقبل کے فیصلے کیے جائیں. کیا ہے اس رپورٹ میں بڑا تضاد؟ اڈیالہ جیل سپرنٹنڈنٹ اس سے پہلے کئی بار آپ دیکھ چکے، ہم آپ کو بتا بھی چکے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ رپورٹ جمع کرا چکے ہیں کہ عمران خان کو جیل میں اخبار، ٹی وی اور کتابیں سب سہولیات جو ہیں وہ فراہم کی جا رہی ہیں. یہ وہ دعویٰ کر چکے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں 2-3 بار انہوں نے رپورٹ بھی جمع کرائی ہے. لیکن آج یہی جو سپرنٹنڈنٹ جیل ہے اڈیالہ کے، وہ سپریم کورٹ میں یہ رپورٹ جمع کرا رہے ہیں کہ ڈاکٹروں نے یہ ہمیں سفارشات دی ہیں جناب، یہ 1 اگست سے اور پھر 10 اگست کے والے سے، یعنی لیٹسٹ ابھی پچھلے اسی مہینے کی، آج 17 اگست ہے نا، یعنی پچھلے 2 ہفتوں کے درمیان جو ڈاکٹرز نے انہیں رپورٹ دی ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ 1 اگست اور پھر 10 اگست کو ہم نے جیل حکام کو تجویز کیا ہے کہ عمران خان صاحب کو اخبار، ٹی وی اور کتابیں فراہم کریں، اور پوری فیملی سے، جس میں عمران خان صاحب کی جو ہے وہ اہلیہ، عمران خان صاحب کی بہنیں اور بیٹوں کے ساتھ ٹیلیفونک گفتگو، ملاقاتیں زیادہ سے زیادہ کروائیں. تو سوالات تو پیدا ہوتے ہیں کہ ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب ٹی وی بھی ہے، کتابیں بھی دے رہے ہیں، اخبار بھی دے رہے ہیں، بار بار آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جواب جمع کرا رہے ہیں، اور آج یہ بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں 1 اگست کے بعد سے لے کے آج تک کہ یہ چیزیں عمران خان کو فراہم کریں. یعنی اگر وہ چیزیں عمران خان صاحب کے پاس موجود ہیں، اگر ڈاکٹرز نے عمران خان کا معائنہ کیا، ان سے گپ شپ بھی ہوئی، انہوں نے کمرے کا جائزہ بھی لیا ہوگا،
وہاں یقیناً دیکھا ہوگا کہ ٹی وی موجود ہے یا نہیں، اخبار آتا ہے یا نہیں، کتابیں پڑھی ہیں یا نہیں، تو یقیناً ان کی بات ہوئی ہوگی۔ اگر یہ سب کچھ آپ کے مطابق وہاں موجود ہے، سہولت دی جاتی رہی ہے، تو ڈاکٹرز کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ یہ چیزیں فراہم کریں؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ اس رپورٹ کے اندر تضاد ہے؟ یہ کہا جا سکتا ہے سیفلی کہ پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو رپورٹس جمع کروائی جاتی رہیں وہ حقیقت سے ان میں نہیں تھی کہ عمران خان صاحب کو ہم یہ سہولیات دے رہے ہیں، اور آج سپریم کورٹ کی اس رپورٹ میں جو آپ نے جمع کرائی ہے اس میں یہ مان لیا گیا ہے کہ جناب ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ یہ چیزیں عمران خان کو فراہم کریں تاکہ عمران خان صاحب کی صحت کے معاملات جو ہیں وہ بہتر ہوں، قید تنہائی ان کی دور ہو۔ ڈیفینیٹلی یہ چیزیں ان کے پاس موجود نہیں ہیں، تبھی ڈاکٹرز نے یہ کہا ہے۔ لیکن پھر بھی اس خبر کو کہ عمران خان صاحب کی بینائی واپس آ گئی ہے، میں اس لیے ایک خوشخبری کے طور پہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہ ایک پوری قوم اس حوالے سے بڑی پریشان تھی، اور اگر سیفلی اس رپورٹ کے اوپر یقین کیا جائے، کیا کیا جائے کہ جب بھی کوئی ایسی خبر آتی ہے ہمارا دل کرتا ہے کہ آپ تک پہنچایا جائے، کیونکہ ڈیفینیٹلی اب ایک رپورٹ اتنے بڑے فورم میں پیش ہوئی ہے تو بینگ گے ہمیں ایک آئین اور قانون پر یقین رکھنے والے صحافی کہ ہمیں اس بات پر پازیٹیو ہونا چاہیے کہ اس رپورٹ کے اندر کچھ ہوگا، لیکن اگر یہ جھوٹی رپورٹ ہے تو یہ ایک بہت خطرناک معاملہ ہے۔ فوری طور پر عمران خان صاحب سے ملاقاتیں کھولنی چاہیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ اللہ نے کے بعد